Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable subscribers, my friends, followers, I am Abdul Mannan from Kasre Darwesh, Islamabad. Assalamu alaikum. हमने एक दफ़ा फिर महफिल सजाई। आपको याद है, मैं शुरू से आपको कह रहा था कि हम आसानी से मुश्किल की तरफ जाएंगे। अब आइंदा जो मौज़ूआत डिस्कस होंगे वो बड़े संजीदा होंगे और उस पे मेरे साथ मुझे भी और आपको भी हमारे जहन और इंशाअल्लाह हमारे ज़मीर जो जोड़ेंगे कि हम दाएं बाएं देखें हो क्या रहा है, दुनिया क्या है, व्हाट इज़ इनसाइड एंड व्हाट इज़ आउटसाइड। बचपन में हमारे एक बुजुर्ग एक शेर का मिसरा गुनगुनाया करते थे। उस वक़्त तो मैंने बस सुन के याद कर लिया, जहन में रह गया। अब मैं कई दिनों से सोच रहा था कि एक तफसीली वीडियो इस पे बना के उस शेर के हवाले से और अवाम में बेदारी पैदा की जाए। शेर क्या था? नाबीनियत का शिकवा बेसूद है सरासर, नाबीनियत का शिकवा बेसूद है सरासर, किस्मत के ये थपेड़े तो बीना भी खा रहे हैं। मुझे बात समझ नहीं आती थी कि क्या मतलब है। जो जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ी, हालात चलाते हालात बदलते रहे, मुशाहदात और तजर्बात में इजाफ़ा अल्लाह की ज़ात करती रही। निसफ सदी गुजर जाने के बाद अब एक ऐसा मौका उस ज़ात की तरफ से लाया गया कि मैं अपने उन तजर्बात को मुख्तसरन लेकिन इस अंदाज में बयान करूं कि हर शख्स सुनकर ये सोचे कि हम इतना बड़ा अलमिया था उससे बिल्कुल बेखबर हैं। इसको उर्दू में अगर कहें, उन्वान दें तो है लम्हा फिक्रिया। हम ज़रूर सोचेंगे कि क्या होता जब शुरू में मैंने होश संभाला तो अजीब व गरीब वाक़यात आहिस्ता आहिस्ता होने शुरू हो गए। अब सबसे पहले मेरी तालीम का मसला था, तो मेरे वालिद साहब मोहल्ले की मस्जिद में मुझे ले गए। वो जो खतीब साहब थे उनके जानने वाले थे, उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा भी इस तरह मेरा बच्चा ब्लाइंड है। उन दिनों कोई ब्लाइंड स्कूल वगैरह इस तरह से कम अव्वल तो थे ही नहीं, और अगर कोई था भी तो उसका हमारे वालिदैन को पता नहीं था। ये 62 उस दौर की बात है। उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप बड़े बारसूख हैं, सब कुछ हैं, और आप हमारे यानी वालिद दादा चचा सारे फैसलाबाद में ही जमे पले यानी परवरिश पाई, पढ़े लिखे, मुलाजमतें, बड़े बड़े जॉब किए और इधर उधर गए। उन्होंने कहा भी देखो वो तो आपका बच्चा है और नाबीना है और पहला भी है, लेकिन अब हर जगह का एक रवैया होता है। ये हो नहीं सकता कि उसको मारना पड़े। अगर मार नहीं पड़ेगी तो वो पढ़ेगा कैसे? वालिद साहब ने कहा कि ये क्या ज़रूरी है कि मार पड़नी। उन्होंने फरमाया असल मसला ये नहीं है कि बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, असल जो मौलवी साहबान, हाफिज साहबान वहाँ होते हैं बतौर उस्ताद, उन्होंने अपने बदले भी तो पूरे करने। बड़ी अजीब सी बात हो गई शुरू में। खैर बहरहाल वो बारसूख बंदे थे हमारे वालिद साहब, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने कहा जी जो कुछ भी है ना, एक तो मेरा बेटा इसी मस्जिद में पढ़ेगा, और अगर किसी तरह का तशद्दुद या जो कुछ है, ये तो बाद में, आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। जो होगा तशद्दुद, वालिद साहब ने फरमाया, तो फिर मैं भी देख लूँगा। नहीं, वो कहते हैं
کہ ایک حدیث ہے، آپ اپنے پاس سے حدیثیں بنا لینی ہے نا. تو حدیث یہ ہے کہ جہاں جہاں استاد کا ڈنڈا لگے گا وہ جسم کا حصہ دوزخ میں نہیں جائے گا. والد صاحب نے فرمایا جب حصہ بچے گا نہیں تو دوزخ میں خاک جائے گی. تو بہرحال میں نے جو طے ہو گیا ان کا، مجھے تو کوئی اس وقت اتنی باتوں کا نہیں پتہ تھا نا. لیکن یہاں آغاز یہ ہوا کہ ایک ملازم تھا، انہوں نے کہا کہ تیری ڈیوٹی ہے ان کو گود میں اس کو اٹھا کے لے کے جانا ہی، وہاں بیٹھے رہنا، اور جب چھٹی ہو تو پھر آرام سے لے آنا. چلے اب پہلے دن ہی گئے تو ہوا یہ کہ کوئی بندہ تھا، 8 بجے کے نزدیک صبح شروع ہوئی، کلاس شروع ہوئی، یا درس تعلیم قرآن حفظ قرآن جو شروع ہوئی. انہوں نے اس بلائنڈ کو، حافظ، مجھے اب تک یاد ہے ان کا نام تھا حافظ محمد اکرام، 6 بچیوں والے. تو انہوں نے سب سے پہلے اس کو بلا لیا. وہ جب آیا کوئی شاید ایک آدھ لفظ اٹک گیا ہو، وہ میرے سے کافی دور بیٹھے تھے. انہوں نے چھڑی سے اس کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا. وہ بیچارہ گر گیا، آگے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے. مسجد کے کنارے تک، کمرے کے کنارے تک لے گئے، پھر اس کو اسی طرح مارتے مارتے واپس لے آئے، اور جہاں بیٹھ کے پڑھانا تھا وہاں بیٹھ گئے. اب یہ پہلا ہی اتنا خوفناک تاثر میرے اوپر پڑا ذہن کے کہ یہ ہونا ہے اگر، تو میں تو ایک چھڑی بھی برداشت نہیں کر سکوں گا. بہرحال اور مجھے یاد آتا اس لائن کا نام محمد حنیف تھا. جب گھر آئے تو ملازم نے ہمارے والدین کو سنایا کہ یہ والا قصہ ہوا. تو اچھا انہوں نے سن لیا. اگلے دن جب ہم دوبارہ گئے تو ملازم نے بتایا کہ ان کے سارا منہ وغیرہ سوجا ہوا، اور سب جگہ جگہ وہ مار کے نشان. بس پھر ایک دن کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، مر گئے یا جو کچھ ہوا چلے گئے. چلے بات ختم. آغاز ہو گیا اور مار کا خوف شروع سے ہی مسلط ہو گیا. آہستہ آہستہ باتیں آگے بڑھیں تو لڑکوں نے، دوسرے لڑکوں نے آپس میں باتیں کرتے تھے. میرے میں تو نہ کانفیڈنس تھا نہ اتنی عمر کہ میں سوال جواب کروں کہ جی مسئلہ ہمارے حافظ اکرام صاحب کا یہ ہے کہ ان کی 5 یا 6 بیٹیاں ہیں، عمر زیادہ ہے. اب یہ لڑکے کے چکر میں سال میں اگر 3 نہیں تو 2 بیٹیاں بنا رہے ہیں. اب یہ فرسٹریٹ ہیں، غصے میں رہتے ہیں، پریشان ہیں. تو وہ جو فرسٹریشن جو ہے اس کا جو ریئیکشن ہے وہ ہمارے اوپر ہوتا ہے. یہ بھی میں نے سن لی باتیں. اگر کوئی شخص زیادہ ہی تانگ آ جاتا، لڑکے جو تھے زیادہ تانگ آ جاتے تو وہ بھاگ جاتے، مدرسہ چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. کسی نہ کسی طرح سے ان کو لا کے زنجیروں سے پاؤں میں زنجیریں باندھ دی جاتی، تالے لگا دیے جاتے. جب حافظ صاحب نے اٹھا تو لڑکے مجھے ہاتھ لگا کے دکھاتے تو ان کو یہ تو پتا تھا نا کہ میں نابینا ہوں، ہاتھ لگا کے دکھانا، یہ دیکھو نا. بعض اوقات ایک لڑکا اور بعض اوقات 2 لڑکے کٹھے باندھے ہونے، تالے لگے ہونے، زنجیر پاؤں میں ہونی. اور لڑکوں کی ڈیوٹی تھی کہ اگر انہوں نے باتھ روم وغیرہ کوئی اور رفع حاجت وغیرہ کا مسئلہ ہو تو ان کو لے کے جانا، ساتھ رہنا، یہ نہ ہو وہاں زنجیر توڑ کے بھاگ جائیں. یہ بھی بات سامنے آ گئی. اب ایک لڑکا جو تھا، افتخار نام مجھے اب تک یاد ہے، وہ بیچارہ اسی تشدد کی وجہ سے بھاگ گیا. اب یہاں آپ نے فیصلہ کرنا کہ قصور استادوں کا ہوتا ہے یا والدین کا، کہ جو اپنی جان چھڑانے کی خاطر، اپنی بخشش کی خاطر سو کال یہ جو مفروضے بنائے ہوئے ہیں. خود تو جمعہ کی نماز بھی نہیں نہ پڑھنی، بچوں کو بھجوائیں گے، 7 پیڑھیاں بخشی جائیں گی، یہ ہے وہ ہے. خیر وہ افتخار لڑکا بھاگ گیا. اس کا والد اس کو کچھ دنوں کے بعد لے آیا
کہ یہ اس طرح بھاگ گیا تھا، تو مولوی صاحب نے کہا بس لے جاؤ، یہ پڑھنے والا لڑکا نہیں ہے، لے جاؤ اس کو۔ اس نے کہا دیکھو نا، میں نے اگر لے جانا ہوتا تو یہ دیکھو اس کا میں نے مار مار کے سر پھاڑ دیا، اب آپ جانے اور آپ کا مسئلہ جانے۔ اچھا، اب یہ کہہ کے وہ چلا گیا افتخار کا والد۔ اب تقریباً 2 فٹ کا فرق تھا میرا اور وہ حافظ اکرام صاحب جو استاد تھے ان کا۔ انہوں نے اس لڑکے کو بہت بڑا ڈنڈا تھا، ہم تو کہتے ہیں نا سوٹی سٹک، وہ ان دنوں سوٹی سٹک کا دور نہیں تھا، کہتے ہیں وائٹ کین نہیں، ڈنڈا لے کے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ایک ردم کے ساتھ مارتے جا رہے تھے۔ مثال ہم ان دنوں PSL سنتے، جیسے ہم کہیں دمادم مست قلندر، دمادم مست قلندر، جو ہی اس کے اوپر ڈنڈے برستے تھے وہ کہتا تھا نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا۔ وہ مارتے جاتے تھے، پڑھنا کہ نہیں، وہ کہتا تھا، ڈنڈے کھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا۔ اور وہ جو کچھ ہو رہا تھا دمادم مست قلندر اس وقت تک چلتا رہا جب تک وہ مجبور ہو کے اس نے کہا پڑھوں گا پڑھوں گا، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حالات جو کچھ بھی ہوئے، ایک دن کا واقعہ ایک اور یاد آیا، شاید پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہو، لیکن وہاں اس مسجد میں وہ کچھ شروع میں ہی میرے سامنے آ گیا کہ میرا خون ہمیشہ جو تھا وہ خشک رہتا تھا کہ کبھی بھی میرے اوپر یہ آ گئی نا مصیبت تو مجھے کون بچائے گا یہاں سے۔ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے آتے تھے کیونکہ والدہ نے اور گھر کے کام بھی کرنے تھے اور بچے بھی بنانے ہوتے تھے۔ بقول لڑکوں کے ان کی بیگم صاحبہ کا نام نور جہاں تھا، تو پتہ نہیں کیا نام ہوگا، بہرحال لڑکے کہتے ہوتے تھے نور جہاں۔ بچیوں کو تھوڑا بہت قرآن بھی پڑھا دیتے تھے۔ سورۃ بینہ سب سے بڑی لڑکی مجھے اب تک یاد ہے، ختیجہ نام تھا اس کا، اس سے سورۃ بینہ سن رہے تھے۔ وہ آتا نا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، وما امروا، اس بچی کے منہ سے نکل گیا وما امبروا، میم کی جگہ بے، اب انسان ہے تو کچھ بھی ہو جائے، نکل جاتا منہ سے۔ اب انہوں نے اس بچی کو پکڑ لیا اور سوٹی پکڑ کے مار رہے تھے رزم کے ساتھ۔ امبرو کیوں نکلا، امیرو کیوں نہیں نکلا، مار مار کے۔ ساتھ جو 3-4 اور بچیاں بیٹھی تھی وہ بھی رو رہی ہیں، کانپ رہی ہیں، رو رہی ہیں، میں بھی کانپ رہا تھا کہ اب یہ کیا ہونے لگا۔ مار مار کے اس بچی نے تو چلو ایک غلطی کر دی، اس کو مارا۔ اب باقی جو بچیاں تھیں 2 یا 3، اب مجھے پکا اندازہ نہیں ہے کہ دیکھا تو نہیں تھا میں، ان کو بھی خوب تشدد کا شکار کیا۔ ایک لمبی کہانی ختم ہو گئی، چلے گئے لڑکیوں کو لے کے گھر چلے گئے، چھٹی ہو گئی تو سارے لڑکے باتیں کر رہے تھے کہ یار یہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ جو لڑکا ان کے گھر کے کام کرتا تھا اس نے کہا لو آپ نے دیکھا ہی کیا، اصل ظلم تو یہ گھر میں جا کے کرتے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہو گئی، ایک لڑکی کو چارپائی پہ پھینکا، دوسری کو اس کی ٹانگوں پہ بٹھایا اور بعض اوقات صندوق اوپر رکھ دینا اور مار مار کے۔ اس کے بعد شکر خدا کا پھر حالات بدلے، ہمارے والد صاحب نے مکان تبدیل کر لیا، کسی اور جگہ جانا پڑا، کئی مدارس میں گئے اور مختلف حالات و واقعات چلتے رہے۔ اس کے بعد پھر جب قرآن پاک مکمل ہو گیا، جن استاد قبلہ رحمۃ اللہ علیہ مرحوم و مغفور استاد قبلہ محمد نواز صاحب سے میں نے ختم کیا تھا، اس جیسے مشفق اور جلیل القدر استاد میں نے زندگی میں نہیں دیکھے۔ لیکن وہ پیشے کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے مولوی نہیں تھے، وہ تو بڑے ذمہ دار، اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے۔ راہ خدا میں یا اللہ کی خوشنودی کی خاطر بچوں کو قرآن پاک حفظ کراتے تھے، مجھے بھی کرا دیا تھا۔ بڑی جب سبق یاد کرا دینا، اس کے بعد کبھی اخبار سنانی، کبھی علامہ اقبال کے شعر سنانے، بڑی عجیب سی بات تھی کچھ۔ پھر جب ہم جھنگ سے بدل کر ہمارے والد صاحب فیصل آباد آ گئے
تو جب بھی کئی سال تک تبلیغی جماعت کے اجتماع میں ریورنڈ جایا کرتے تھے، آتے ہوئے اور جاتے ہوئے مجھے ضرور ملنے آیا کرتے تھے۔ خیر بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ اب جب اداروں سے میرا رابطہ ہو گیا، الفیصل سینٹر آف دا بلائنڈ اور اس طرح کے، مجھے یہ تجربے کے ساتھ باتیں یہ سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ وہ جو بات کرتے تھے نا کہ قسمت کے یہ تھپیڑے تو بینا بھی کھا رہے ہیں، یہ صرف یہ بلائنڈ یا ڈسیبل کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کا مسئلہ ہے۔ پھر جب میں نے آگے زیادہ تعلیم شروع کی تو مجھے یاد آیا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ تب میں نے جب ان حالات کی روشنی میں سوچا تو یہ ذہن میں آیا، شاید علامہ اقبال نے یہ ہمارے ڈسیبل لوگوں کے لیے یہ شعر کا پہلا مصرع کہا، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ تو جب بھی حکماء کا قول ہے کہ اگر انسان کو نزلہ ہو جائے تو جو جسم کا کمزور حصہ ہوتا ہے، کمزور ترین، سب سے پہلے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو جب ظلم و زیادتی، تشدد شروع ہو جائے گا تو پھر سب سے مظلوم کمیونٹی تو ڈسیبل لوگوں کی ہے، جو میں نے دیکھا۔ پہلے نمبر پہ بلائنڈ ہے، بلائنڈ کو جتنا مرضی مارو، ظلم و زیادتی کرو، جو مرضی کرو، اور دوسرے نمبر پہ بیچارے فزیکل ڈسیبل، ان کو بھی جو مرضی کرو، نہ وہ ہل سکیں گے، نہ وہ بھاگ سکیں گے، نہ وہ۔ تو پھر اس طرح کے حالات و واقعات جو تھے وہ میں نے دیکھنے شروع کیے اور بڑی گہرائی سے ان کا مطالعہ کیا، مشاہدہ کیا، اور یہ سمجھ آئی کہ ایک اور عجیب بات یہاں پہ آئی کافی آگے چل کے۔ والدین کے اکثر آپسی تنازعات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، گھروں میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب بھی والدہ فرسٹریٹ ہوگی یا والد فرسٹریٹ ہوگا، جب بھی اس کو موقع ملے گا، اس نے اپنے ڈسیبل اگر کوئی بچہ ہے تو اس کو ہی مار کے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا۔ ان حالات کی روشنی میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی نا، اس کے چند اشعار مجھے یاد ہیں، اور نظم کا نام رکھا ناد علی کی طرح فریاد علی، نظم کا نام رکھا، اور اس میں ادھر ادھر سے جو بچوں نے فزیکل ہوں، بلائنڈ ہوں، انہوں نے مجھے بتائے تھے حالات و واقعات، ان کو مختصر کر کے ایک نظم لکھی تھی جو مجھے آج تک عجیب سی بات لگتی ہے۔ نظم سنی، وہ فریاد علی کیا تھا؟ بوقت شام پھڑکایا گیا ہوں، یہ میں کس جرم میں کھڑکایا گیا ہوں؟ بچہ اپنے آپ سے سوال کرتا یا میرے سے سوال کرتا، بوقت شام پھڑکایا گیا ہوں، یہ میں کس جرم میں کھڑکایا گیا ہوں؟ بوقت بارش گھونسا و تھپڑ، بوقت بارش گھونسا و تھپڑ، عجب انداز سے یاروں میں لڑکایا گیا ہوں۔ اور آگے ہے، بوقت چیخ کرتے ہیں مکفل منہ کو میرے، بوقت چیخ کرتے ہیں مکفل منہ کو میرے، بوقت چیخ کرتے ہیں مکفل منہ کو میرے، یہ کس انداز سے میں تڑپایا گیا ہوں۔ عجب انداز، بوقت چیخ کرتے ہیں مکفل منہ کو میرے، عجب انداز سے یاروں میں تڑپایا گیا ہوں۔ مخل ہو کوئی بھی ان کے نظام گھر گرستی میں، تو بدلے میں ہی سولی پہ لٹکایا گیا ہوں، سولی پہ چڑھوایا گیا ہوں۔ تو اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں، جب غور کرنا شروع کیا کہاں کیا کچھ ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آج اتنا ہی کافی ہے، لیکن اس کو میں بڑھاؤں گا، اور کچھ نہ ہوا تو شاید میرا دل ذرا ذہن ہلکا ہو جائے، اور ایک میسج میرے ذریعے آپ تک پہنچے کہ آپ دائیں بائیں یہ دیکھ کے خود فیصلہ کریں
کہ ہم مظلوم لوگوں نے، ہم یا اب نئی نسل پرانی نسل، آخر ایسا کیا جرم کیا ہے، کس جرم کی سزا ہے؟ شاید کوئی خطا ہے، تو جس جرم کی یہ سزا ہوئی، تو آج میرا خیال ہم نے کافی باتیں کی ہیں اس بڑے ہی سنجیدہ موضوع پہ۔ اللہ تعالی ہمیں مزید موقع دیں گے، انشاءاللہ ہم ان باتوں کو اپنے جانے سے پہلے عوام تک پہنچا کے ہلکے دل سے اللہ کے پاس چلے جائیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے تو کر دی، آگے تیری مرضی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔